wabarakatuh, fanciers all over the world. It's been a long time, haven't been making videos, तो मैंने कहा चलो inshallah let's complete an uncompleted video. मैंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर दोस्तों को एक बात की थी कि इस साल मैं अपने बर्ड्स को अपने ब्रीडिंग केजेस के अंदर ही रखूंगा, फ्लाइट्स के अंदर नहीं। दर सवाल आए, शेख साहब क्यों, वजह। अब मैंने सोचा अगर मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर भाइयों को मेंशन करना है, then let's help all the people on Facebook too. गर्मियाँ पाकिस्तान में इस कदर शदीद हैं कि हर फैंसियर का तकरीबन नुकसान होता है। नुकसान से सिर्फ वो फैंसियर्स बचते हैं जो उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेते हैं। अब ज़रा गौर से सुनते जाना इस वीडियो को। सबसे पहली बात मैं शुरू में वाजे कर दूं, मैं बर्ड्स को फ्लाइट्स के अंदर छोड़ने के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक हो गया, ये बात वाजे होगी। नाउ लिसन केयरफुली। जो मेरे ब्रीडिंग बर्ड की जो डायमेंशन है ना, वो है 1.5 फुट ऊंचाई, 2 फुट चौड़ाई और 3 फुट गहराई। ये एक जोड़े के लिए काफ़ी है कि इसके अंदर ये उड़ सके। एंड ऑफ सीजन के अंदर यानी उसके एक्सरसाइजिंग के लिए इट्स ठीक है, इट्स नॉट समथिंग वाओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे लिए मेरा काम चलता है। और इसके एक और फ़ायदा कि जब तक नर और मादी बगैर बॉक्स के लगे रहेंगे ना एक केज के अंदर, वो दोबारा ब्रीड नहीं करेंगे, अंडे नहीं देंगे और वो खुशी के साथ अपना टाइम उस पर स्पेंड करेंगे। फायदा नंबर 3, मुझे अगले सीजन में दोबारा नई पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो नर मादी पिछले सीजन में लगे हुए थे वो इस सीजन में लगे रहेंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये मेन 3 फ़वायदे हैं। चौथा फ़ायदा, आप जब बहुत ज़्यादा बर्ड्स को एक ही पिंजरे में इकट्ठे छोड़ते हैं उसके नुकसान काफ़ी होती हैं। नुकसान नंबर 1, बर्ड्स के ज़्यादा हो जाने से बर्ड्स दे गेट इरिटेटेड। यानी एक बर्ड साथ उड़कर बैठा है तो वो उड़कर उधर जाएगा, फिर वो उड़कर इधर आएगा। हर बर्ड को अपनी एक स्पेस चाहिए, तो ज़्यादा उड़ने से इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट ऑफ द बर्ड, ठीक है, एंड इट्स ईजियर टू लीड टुवर्ड्स स्ट्रेस। जब बर्ड स्ट्रेस में आता है एंड इट स्टार्ट्स टू डिहाइड्रेट, योर बर्ड विल गेट अ स्ट्रोक एंड योर बर्ड विल डाई। ठीक हो गया। दूसरा नुकसान, बहुत ज्यादा बर्ड्स के एक पिंजरे, अब बहुत ज्यादा तादाद किसको कहते हैं, 100-200 नहीं। अगर आपके पास 10 बर्ड्स भी हो ना एक छोटे से केज में, तो ये मेरी नज़र के मुताबिक ज़्यादा है, क्योंकि ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ, इसमें नुकसान होता है। बसाव का बर्ड्स के जो पर हैं, फेदर्स हैं, वो एक दूसरे के बर्ड्स के आंखों में लगती हैं, इन्फेक्शन शुरू होता है एंड यू एंड अप, बंदा कहता है यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, ये क्या हो मेरे साथ क्या रहा है। सो आई बिलीव या तो आप जोड़ा जोड़ा करके अपने ब्रीडिंग केजेस में छोड़ें, दैट्स द बेस्ट। ये नहीं, ये मेरी नज़र के मुताबिक। और अगर आपने फ्लाइट में बर्ड्स को छोड़ना है तो कब और कैसे, यानी ये वो मालूमात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, लाखों रुपए का नुकसान करके। कैसे, मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मैं इस साल नहीं कर रहा। आज से 2 साल पहले जैसे ही मैंने बॉक्सेस उतारने शुरू किए, मेरे पास एक एवरी थी, उसकी मेरे ख्याल टाइम यानी इट वाज मैसिव, यानी कम से कम कोई 20 फुट इस तरह चौड़ी होगी, 8 फुट ऊंचा होगा और कोई तकरीबन 6 फुट इस तरह वो गहरा था चौड़ाई में, तो इट वाज मैसिव। मैंने अब क्या किया, गलती क्या थी कि एक बर्ड ने अभी अंडे ले कर दिए, बच्चे निकाल लिए, सब कुछ कर लिया, मैंने फौरन बॉक्स उतार दिया। ठीक है, बॉक्स उतारने के साथ ही इस लालच में कि भाई मुझे दाना पानी ज़्यादा ना करना पड़े, मेहनत कम से कम हो अपने मुलाजिम के लिए, तो मैंने बॉक्स उतारा, जोड़े को उठाकर फ्लाइट में। आप ये शेख साहब इसमें क्या बुराई है, सुनते जाओ। अगला जोड़ा, बॉक्स उतारा, जोड़े को पकड़ा, फ्लाइट में अगला यानी केज के अंदर गया, वहां पे मैंने देखा है बॉक्स खाली है, बॉक्स को उतारा, जोड़े को उठाया, अंदर डाल दिया फ्लाइट के अंदर। ठीक, कुछ बॉक्सेस के अंदर अंडे थे, इंतजार था कि वो अपने क्लच को पूरा करें, तो उनके अंडे को उठाया, फेर दिया, बॉक्स उतारा, इनको उठाकर 5 दिन बाद डाला। फिर इसी साइकिल को मैं चलाता गया फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। ओए होए, जो नुकसान इसके अंदर मैंने देखा वो क्या था। सबसे पहली गलती, जब एक बर्ड ब्रीड करता है ना, आपने ये सुना भी होगा, आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा कि जब एक बर्ड ब्रीड करता है तो फीमेल्स की जो साइज है ना, या आपके मेल
فیڈنگ کروانے کی وجہ سے وہ 25% بڑھ جاتی ہے, اس میں فیٹ سے چڑھ جاتے ہیں اور وہ برڈ کا سائز بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز آف کانسٹنٹ فیڈنگ اور بیٹھے رہنا, ڈبے کے اندر رہنا, تو وہ سائز میں بڑا ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ بہت زیادہ بچے پلوا رہے ہیں تو آپ کا جو برڈ کا سائز ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ برڈ تھک بھی جاتا ہے, اٹ بیکمز ویک. دیکھو بھائی, آپ ایک برڈن دو گے کہ بھائی اس برڈ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے ساتھ ساتھ 6 اور پیٹ بھرنے ہیں جو اس باکس میں ہیں, 6, 5, 4 یہ جتنے بھی ہیں, تو ایک تھکاوٹ والا کام ہے. اور اوپر سے اگر گرمیاں ہوں تو بھائی ایکسٹرا تھکاوٹ ہے. ہم میں سے ہر فینسیئر نے اپنے شیڈز کے اندر اے سی نہیں لگائے ہوئے, حالانکہ ایون دو میں اے سی کے شاید مخالف ہوں, ان برڈز اے سی نہیں لگنے چاہیے, اور اگر لگانا ہے تو اس کا بھی ایک الگ طریقہ کار, وہ ایک الگ بحث ہے. تو بھائی یہ برڈ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. تو کرنا کیا چاہیے تھا مجھے یا آپ سب کو, کہ جب آپ ایک باکس کو اتارتے ہو تو اس برڈ کو اپنے پنجرے میں رہنے دو تاکہ وہ اپنی انرجی کو ری گین کر سکے, وہ دوبارہ ٹھیک پوزیشن میں آ جائے. اس کے لیے کم از کم 10 دن لگتے ہیں for the bird to restore its own energy. 10 دن کم از کم باکس اتارنے کے بعد. میں نے کیا کیا, ویک پوزیشن میں ڈال کر فلائٹ میں. اگلی غلطی کیا تھی میری, کہ جب آپ برڈز کو فلائٹ میں چھوڑتے ہیں نا تو آپ نے فلاک بنا کر چھوڑنا ہے. یہ کسی دائیں بائیں سائنسدان کا نہیں, یہ اپنا تجربہ ہے, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ کسی سے پوچھ کر نہیں بتا رہا, یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو میں نے ان 11 سالوں میں سیکھا ہے. اگر آپ نے اب ایک فلائٹ کے اندر اپنے لو برڈز کو چھوڑنی ہے اور جوڑو, اب اس میں آپ میلز اکٹھے چھوڑ دو, فیمیل چھوڑ دو, میل فیمیل اکٹھے چھوڑیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, there is no issue. ایک ایشو ہے, وہ کیا, کہ جب آپ نے برڈز کو چھوڑنے ہیں نا ایک فلاک کی شکل میں, مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا کہ میں نے 50 لو برڈ چھوڑنے ہیں, 50 پیس, تو آپ نے 50 پیس اکٹھا چھوڑنا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ 45 پیس آج چھوڑے اور 5 پیس 10 دن بعد. وہ 5 پیس جب 10 دن بعد آئیں گے نا تو ان کو کبھی ویلکم نہیں کیا جائے گا اس پنجرے میں, ان کو ہمیشہ ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. باقی لو برڈز ان کو مارنے کی کوشش کریں گے, اینڈ واقعی یہ لو برڈ بڑا ظالم تو ہوتا ہے, یہ مارتے بھی ہیں. نہیں تو ایکسپیرینس آپ کر لو. فائدہ کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس بریڈرز کی ویڈیوز دیکھ کر سننے کا, تاکہ جو ہمارا نقصان ہوا وہ کم از کم آپ کا نہ ہو. تو میں نے کیا کہا ہے, فلائٹ کے اندر چھوڑنے ہیں تو ایک فلاک کی شکل میں اکٹھے, اس کے بعد آپ نے کوئی لو برڈ نکالنا نہیں اور مزید ڈالنا نہیں. یہ بات ہو گئی. اب ایک ایکسپشن ہے, وہ کیا ہے, اب آپ نے ایک نظر رکھنی ہے اپنے فلائٹ کے اندر. وہ کیا ہے, جو برڈ آپ کو ڈھیلا نظر آ جائے کہ وہ زمین کی سطح پہ بیٹھا ہوا, یعنی باقی سارے برڈز ٹہنیوں پہ ہیں, برانچز پہ ہیں, اونچائی پہ ہیں, اور آپ کا ایک برڈ اب وہاں پہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, دیر نہیں کرنی, اس کو فوراً الگ کر کے ایک چھوٹے پنجرے میں ڈالیں. ورنہ ہوگا کیا, آپ جتنے مرضی پانی کے برتن ڈال دیں, جتنے مرضی دانے کے برتن ڈال دیں, جب یہ کمزور برڈ دانے کے برتن کے پاس جائے گا باقی برڈز اس کو بیٹھنے نہیں دیں گے, چونچ کے ساتھ مار کر اس کو سائڈ پہ پھینک دیں گے. ٹھیک ہے, ہوگا کیا, یہی برڈ بالآخر بھوک سے اور پیاس سے مر جائے گا. اٹ ول اینڈ اپ ان اے کورنر اور وہ مر جائے گا برڈ. اینڈ یہ ایک کے ساتھ نہیں, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کالونیز کے اندر جو کمزور برڈ ہوتا ہے اس کو طاقتور برڈ سروائیو نہیں کرنے دیتے. تو یہ اپنی ایک چیز مد نظر رکھنی ہے. اور فلائٹس کا فائدہ کیا ہے, ایک بندہ کہتا ہے یار شیخ صاحب اگر یہ سارا چکر ہے تو فلائٹ کو دفعہ مارا. نو, فلائٹ کے فوائد ہیں. کتنے فائدے ہیں, بہت زیادہ. نمبر 1, ٹائم مینجمنٹ. آپ نے جہاں پہ 80 خانوں کے اندر یا 50 خانوں کے اندر دانا ڈالنا تھا وہاں پہ آپ نے اب صرف ایک جگہ پہ ڈالنا ہے. نمبر 2, جو مقصد ہے فلائٹ کا وہ ہے to develop the pelvis bones for the females and a stronger body structure for the males. اب دیکھو, ایک انسان ہے میری طرح سست آدمی, گھر میں بیٹھا رہتا ہے, ورزش کرتا نہیں. اب میرے مقابلے میں ایک ایتھلیٹ جو ورزش کرتا ہے, اب ظاہر بات ہم دونوں برابر تو نہیں نہ ہو سکتے بھائی. he'll be active physically, mentally, spiritually, everything, and میں اس کے مقابلے میں سست. تو there is no doubt کہ ایکسرسائز کرنے سے ایک انسان کا باڈی سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اینڈ یہ ان برڈز نے ہمارے پاس یعنی کیجز کے اندر بریڈ کرنے ہیں. تو بھائی
ان کے لیے ایکسرسائز کا ملنا بہت ضروری ہے. تو جتنا بڑا پنجرا ہوگا اتنا ہی اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے, اور اتنا ہی برڈ آپ کا طاقتور ہوگا, اور جتنا برڈ آپ کا طاقتور ہوگا اتنا ہی وہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کا قابل ہوتا ہے. تو ازما لیں, کسی ایسے دوست کے پاس جائیں جس نے برڈ بڑے بڑے فلائٹس میں چھوڑے ہوں, اس برڈ کو پکڑنا ہاتھ میں, اور اپنا کوئی برڈ پکڑیں جو آپ نے شروع سے ایک چھوٹے سے کھڈے میں چھوڑا ہوا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوگا, لیکن لوگ آپ کو ایسے دکھائیں گے جس طرح پتہ نہیں اس نے اس کو امریکن دوائیاں کھلا کھلا کر اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے. معذرت کے ساتھ لوگ ہمارے ملک میں جو ہے نا آج بھی انفارمیشن شیئرنگ کرنے میں اتنے کنجوس ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنی اتنی سی انفارمیشن کے ساتھ مر کر قبر میں لے کر جانا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے, اور انفارمیشن شیئرنگ سے ہی علم بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. تو جو لوگ اپنے تجربے کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں, قبر میں لے کر جانا چاہتے ہیں, ضرور جانا, لیکن انشاءاللہ جب تک ہمارے جیسے لوگ موجود ہیں عوام الناس کو مستفید کرنے کے لیے, تو پیپل ول بینیفٹ. تو یہ بات تھی, خلاصہ تھا about flights and about having birds in your breeding cages. امید ہے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا. یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, ان دنوں کے اندر very important to the summers, جو ہمارے پانی کے برتن ہیں نا, اب میں یہ ساری ویڈیو بیٹھ کر بنانا چاہ رہا تھا, تو آپ پانی کے برتن کے طرف اپنی انگلی اس طرح گھمائیں تو you'll find it very greasy. اگر آپ کے برتن گریسی ہونے شروع ہو رہے ہیں نا تو سمجھ لو کہ الارم بیل should be ringing, خطرناک ہے. آپ نے اپنے برتنوں کو روزانہ صاف کرنا ہے, اینڈ پانی کو ایک دن میں 2 دفعہ چینج کرنا ہے. کتنے دفعہ؟ 2. میک شیور یو چینج دا واٹر پاٹس, the water 2 times a day. آپ نے 2 دفعہ چینج کرنا ہے. اگلا سوال آپ کا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر ہم کیا ڈالیں؟ بھائی جس کے جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اس حساب سے خرچ کرتا ہے. تو جو فینسیز پیسے والے ہیں وہ سپارک سے کم چیز استعمال نہیں کریں گے, پھر اس طرح کیٹیگری کم آتی ہے. اب کیونکہ میرے ویورز جنرل پبلک ہیں, میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو میں خود کرتا ہوں. ایک وقت تھا میں یہ ایکسپینسو دوائیاں استعمال کرتا تھا, لیکن میں آج بھی اس چیز کا قائل ہوں, ان ایکسپینسو دوائیوں کے آنے سے پہلے کیا ہمارے برڈ زندہ نہیں تھے؟ کیا ہمارے برڈ ہمیشہ ان ایکسپینسو میڈیکیشن کے اوپر ہوتی تھی؟ نو. سب سے آسان حل کیا ہے؟ ORS, جو کہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گی. میرے خیال ایک سیشے ہوگا تقریباً 15 16 17, پتہ نہیں, شاید اس سے بھی سستا ہو, میں خود نہیں لیتا, میں ملازم کو بیچتا ہوں. تو اٹس ویری چیپ. طریقہ استعمال اگلا سوال ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کا, وہ ہے ایک سیشے 5 لیٹر پانی میں, یعنی جو ایک ORS کا سیشے ہے 5 لیٹر پانی میں. کب ڈالنا ہے؟ جب آپ کو محسوس ہو کہ بھائی گرمی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے, جب موسم ٹھیک ہو, اپنے برڈ کو سادے پانی میں لے کر آؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے ہر 10 دن بعد 1 دن کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے پانی کو سرکہ پلائیں, ایپل سائڈر ونیگر. اس کی مقدار کیا ہے؟ 5 ملی لیٹرز آف ایپل سائڈر ونیگر ان 1 لیٹر واٹر, یعنی 5 ملی لیٹرز ان 1 لیٹر واٹر. یہ آپ ہر 10 دن بعد کریں, اٹ ول فلش آؤٹ دی سٹمک, بڑا فائدہ مند ہے. یہاں تک یہ بات ہوگی. اب میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا جو بار بار مجھے میسیجز کر رہے ہیں, شیخ صاحب ویڈیو اپلوڈ کریں, ویڈیو اپلوڈ کریں. آئی وانٹڈ ٹو مینشن دس ایٹ دی اینڈ. بھائی ہر ایک کی مصروفیت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. میں شاید سوچ رہا تھا کہ کورونا کے دنوں کے اندر مجھے کچھ سکون ملے گا, ٹائم ملے گا کام کرنے کے لیے, لیکن اس سے برعکس نکلا کام. آپ سب جانتے ہیں, جو نہیں جانتے, آئی ایم ہیڈنگ دی اسلامک ڈپارٹمنٹ ایٹ لاہور مکتب. تو ماشاءاللہ وہاں پہ 800 کے قریب بچہ ہے, اینڈ آئی ٹیچ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سم ٹائمز آئی ٹیچ عربک. تو ان لیسنس کو اب ہم نے پڑھانا ہوتا ہے آن لائن. اب آن لائن پڑھانا بہت مشکل کام ہے. ٹرسٹ می, سٹنگ ان فرنٹ آف دا موبائل فون فار 8 hours a day, یعنی بندے کی مت ماری جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو میک سو مینی ویڈیوز. اب اتنی ویڈیوز بنا کر دل ہی نہیں کرتا طوطے کی ویڈیو کے اوپر بندوں کی ویڈیو بنائیں, لیکن آپ لوگوں کی چاہت ہے, آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ آج پھر میں نے بنائی. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا صبر کر لیا کریں. اسی طرح جو دوست احباب کال کرتے ہیں, میں ذرا اگنور کرتا ہوں کالز کو, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میں جہاں پہ بھی ہوں میں ہر کال اٹینڈ کرتا ہوں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں واٹس ایپ پہ میسج کریں. پھر اگلا آپ لوگوں کا اعتراض
کہ آپ واٹس ایپ پہ فوراً رپلائی نہیں کرتے. بھائیو ریکویسٹ ہے, ہاتھ ہولا رکھیں میرے اوپر, میں اکیلا ایک فرد روزانہ 400-500 میسیجز کا رپلائی نہیں دے سکتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے, براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر ون وے انفارمیشن ہے. میں ویڈیوز کیوں بناتا ہوں؟ تاکہ میری طرف سے فائدہ عوام الناس کو ہو, نہ کہ میں بار بار انٹریکشن کر سکوں. تو دیٹس انف. ابھی اذان ہو رہی ہے, سو آئی ول کٹ اٹ آف. امید ہے بھائیوں کو فائدہ ہوگا. پلیز ہیو پیشنس اینڈ لیٹس میک دس اسٹڈیئنگ پروسیس یعنی اے گریجول پروسیس, لیکن ایک دوسرے کو مزہ آئے. دیٹس انف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.